कंसल्टेशन सदर पाकिस्तान ने करनी है दोनों हजरात। नए चेयरमैन जो है वो अपॉइंट उनको नहीं किया जाता तो पुराने चेयरमैन कंटिन्यू करेंगे। हम ये ऑर्डिनेंस जो है इसकी कंसल्टेशन करेंगे अपोजिशन के साथ। फोकस किया है नैब को बड़ी करप्शन के ऊपर। चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ जारी किया है। अगर मैं एक चाय के चम्मच में 100 दाने डालता हूँ तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है? हम इतने कमजोर हो गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहांज़ेब छुट्टियों पर हैं, इसलिए शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, हुकूमत ने नैब कानून में तरमीम का ऑर्डिनेंस जारी करके मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को नए चेयरमैन की तकर्री तक तौसीह दे दी है। अपोजिशन ने इस ऑर्डिनेंस को मुस्तरद कर दिया है और अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए ख़ुद को NRO दे दिया है। क्या वाकई हुकूमत ने इस कानून में तरमीम करके ख़ुद को NRO दिया है और इस नए कानून का फ़ायदा किन मुल्ज़िमान को होगा? क्या एहतसाब मुकदमात का सामना करती अपोजिशन को भी इसका फ़ायदा होगा और नए चेयरमैन नैब का तकर्रुर अब किस तरह से होगा? क्या अपोजिशन लीडर से मुशावरत अब वज़ीर आज़म के बजाय सदर पाकिस्तान करेंगे? और क्या अपोजिशन इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके ख़त्म करवाने की कोशिश करेगी या सिर्फ सियासी बयानात तक ही ख़ुद को महदूद रखेगी? आज के शो में इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ से सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर जनाब हलीम आदिल शेख साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर रहनुमा हैदर ज़मान कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अपने मेहमानों से बात करने से पहले इस ऑर्डिनेंस पर कानूनी राय के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब भी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं, फिर अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। सलमान अकरम राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नैब कानून में तरमीम बहुत ही अहम है और हसास मामला भी है। क्या ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार करना ही बेहतरीन था या फिर पार्लियामेंट का रास्ता ही बेहतर होता और इत्तेफाक राय से भी होता तो ये बहुत अच्छा होता? जी, ऑर्डिनेंस कभी भी कोई बेहतर रास्ता नहीं है कानून साजी के लिए। ऑर्डिनेंस का मकसद जो आइन में है वो एक हंगामी नौयत की अगर कानून साजी करना हो तो उसके लिए है। लेकिन हमारे यहाँ हुकूमतों ने एक ये तरीका अपना लिया है कि ऑर्डिनेंस के जरिए बड़ी कानून साजी की जाती है और फिर ऑर्डिनेंस की जो मुद्दत है 120 दिन, उसके बाद एक दफ़ा तौसीह भी मिल जाती है आमतौर पे और मामला 240 दिन तक चला जाता है। ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। इतने बड़े मामले को बिल्कुल पार्लियामान के सामने आना चाहिए था, इस पे सैर हासिल बहस होनी चाहिए थी। सही। तो जाहिर ये लगता है कि मियादे ओहदा चूंकि ख़त्म हो रही थी मौजूदा चेयरमैन साहब की, इसलिए एक जल्दबाजी में ये बात की गई है कि उनकी जो तकर्री है वो चलती रहे। ठीक है। अच्छा सलमान अकरम राजा साहब, क्या चेयरमैन नैब को इस ऑर्डिनेंस के जरिए पर्टिकुलरली गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीह दे दी गई, ये कानूनी और आईनी एतबार से कैसा कदम है? देखिए, तौसीह इस तरह दी गई कि जब तक नए चेयरमैन का तकर्रुर नहीं होता और नया चेयरमैन उनको भी लगाया जा सकता है एक मजीद मियाद के लिए, ये इस तब्दीली में आ गई बात, उस वक्त तक तो वो एक तरह से आर्जी तौर पे एज आउटगोइंग चेयरमैन काम करेंगे और अगर उनको दोबारा मुकर्रर कर दिया जाता है तो फिर उनका उनकी दूसरी मियाद है 4 साल की, वो शुरू हो जाएगी। तो ये बिल्कुल एक बीच में एक मुद्दत ऐसी आ गई जिसमें अगर मुशावरत हो रही है वजीर आजम की, लीडर ऑफ द अपोजिशन की, सदर साहब उसमें शामिल हैं, तो वो तमाम अरसा, उसके बाद मामला अगर पार्लिमानी कमेटी में जाता है इत्तेफाक ना होने की सूरत में, तो वो तमाम अरसा, इस तमाम मुद्दत पे कोई कतगन कोई लिमिट नहीं लगाई गई कि इस तमाम अमल को कितनी देर में मुकम्मल करना है। सही। तो ये एक तशवीशनाक बात है। ये एक तशवीशनाक बात है, बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं। अदालत अच्छा ये तय कर चुकी है कि पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये ऑर्डिनेंस इस जुमरे में आ सकता है और अगर चैलेंज होता है तो अदालत इसको खत्म भी कर सकती है? सलमान अकरम राजा साहब, देखिए, ये बहस तो की जा सकती है, लेकिन जो अल्फाज हैं इस ऑर्डिनेंस के वो कोई सिर्फ मौजूदा इनकम्बेंट या मौजूदा जो चेयरमैन साहब हैं उनके हवाले से नहीं है। बज़ाहिर वो ये तासुर दे रहे हैं कि कोई भी जब चेयरमैन अपनी मुद्दत ख़त्म करेगा ओहदे की और उस दौरान अगर मुशावरत जारी है तो वो अपने ओहदे पर कायम रह सकता है। तो अगर ऐसा मुकदमा किया गया तो हुकूमती जवाब ये होगा कि ये एक हमने अमूमी नौयत की कानून साजी की है,
یہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں کی. تو یہ ایک مشکل مقدمہ ہوگا، لیکن بہرحال یہ بات اٹھائی جا سکتی ہے. کیا یہ کمزور وکٹ کے اوپر ہے حکومت اس میں، اور اپوزیشن کی پوزیشن بہتر ہے اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے تو؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. میں نے تو یہ عرض کیا کہ ایک مشکل مقدمہ ہوگا یہ اپوزیشن کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو لے جانا چاہیے، لیکن یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بالکل یہ صریحاً آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. دیکھیے، کچھ معاملات ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آئینی اخلاقیات کے وہ مطابق ہیں، اور کچھ معاملات ایسے ہیں جو آئین کی روح کے منافی ہیں. یہاں جو بات کی گئی پہلے یہ تھا کہ ایک چونکہ مدت ہوگی عہدے کی، تو چیئرمین کو یہ نہیں ہوگا خیال کہ میں کسی کی خوشنودی حاصل کروں تاکہ مجھے مزید ایک مدت مل جائے. یہ ایک اچھا عمل تھا کہ ایک ہی میعاد دی گئی تھی اور لکھ دیا گیا تھا کہ یہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے. اب جب آپ نے اس کو ایکسٹینڈیبل بنا دیا اور پھر نظام ایسا وضع کیا کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور پرائم منسٹر میں اتفاق نہیں ہوتا تو وہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، جہاں برابر تعداد ہوگی حکومتی ارکان اور اپوزیشن کے ارکان کی. اپوزیشن ہمیشہ منتشر ہوتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ہمارے یہاں تو ایک آدھ ممبر اپوزیشن کا توڑ دینا، وہ چیئرمین سینٹ کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، مشکل نہیں ہے. تو ایک طرح سے اب تقرری جو ہے چیئرمین نیب کی وہ حکومت کے ہاتھ میں آ گئی ہے. جب وہ چاہیں گے نیا چیئرمین اپنی مرضی سے مقرر کر دیں گے، اور اس دوران یہ چیئرمین صاحب کام کرتے رہیں گے، اور عین ممکن ہے کہ انہی کو دوبارہ مقرر کر دیا جائے. صحیح. ایک بڑی اہم چیز ہے سلمان اکرم راجہ صاحب، مختصر بتا دیے گا کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹائم اسپیسیفک اس کو ہونا چاہیے تھا اس عرصے کو، اگر 4 ماہ بعد پارلیمنٹ اس آرڈیننس کو قانون میں نہیں بدلتی ہے اور اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر چیئرمین نیب کی قانونی حیثیت کیا رہے گی؟ کیا توسیع بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی پھر؟ جی ظاہر ہے، اگر تو یہ آرڈیننس لیپس کر جاتا ہے، اس کو توسیع نہیں ملتی 4 مہینے کے بعد، جو کہ ایک دفعہ دی جا سکتی ہے نیشنل اسمبلی کی ریزولوشن کے ذریعے، یا اگر اس کے خلاف ریزولوشن آ جاتی ہے سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں، تو یہ فوراً ختم ہو جائے گا. اور اس صورت میں جو عہدے میں ایک وسعت دی گئی ہے میعاد میں، وہ فوراً ختم ہو جائے گی. صحیح. بہت شکریہ آپ کا جناب سلمان اکرم راجہ صاحب، آئینی اور قانونی ماہر موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ ٹائم اسپیسیفک اس کو ضرور ہونا چاہیے. اور کنسلٹیشن جب اپوزیشن لیڈر کی اور لیڈر آف دی ہاؤس کی پچھلے آرڈیننس میں تھی تو وہ زیادہ بہتر تھا. حلیم عادل شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ڈی آئی کے رہنما ہیں، ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب، آپ نے گفتگو بھی سنی سلمان اکرم راجہ صاحب کی. ٹائم اسپیسیفک وہ کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا، مدت ایک طے ہونی چاہیے تھی کہ اتنی مدت میں آپ نے چیئرمین نیب کا تقرر کرنا ہے. حکومت نیب قوانین میں ترمیم سے متعلق ایک آرڈیننس بھی جاری کر چکی ہے. اپوزیشن کا الزام ہے کہ یہ حکومت نے خود کو این آر او دینے کے لیے کیا ہے. آپ نے ٹیکس معاملات، وفاقی اور صوبائی وزراء اور بیوروکریسی کو نیب قوانین سے ایگزامٹ کر دیا ہے. سر، کہ یہ واقعی این آر او ہے، اور آپ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کی حکومت کا بھی احتساب ہو؟ سر دیکھیے، پہلے تو میں سلمان اکرم راجہ صاحب ایک بڑے قانون دان ہیں، انہی کی روشنی میں، انہی کے پیرائے میں، چونکہ وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ میاں صاحب کے بھی وکیل رہے ہیں، نواز شریف صاحب کے، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں 3-4 چیزیں آئیں. نمبر 1، انہوں نے کہا کہ اگر ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہو، کہ ٹائم باٹ ہو، کچھ کا ٹائم کا ایشو ہو، تو اس پہ آرڈیننس لائے جا سکتے ہیں. تو اس میں لازماً کہ ان کا ٹائم ختم ہو رہا تھا، اپوزیشن سے کنسلٹیشن کا ایشو موجود ہے کہ اپوزیشن لیڈر وہ خود نیب کے اندر، نیب سے ریفرنسز میں نیب کے ملزم ہیں، تو کیسے ہم ایک چور سے کہہ سکتے ہیں کہ جی تھانہ دار کون سا چاہیے آپ کو جو آپ کی تفتیش کرے. تو اس ایشو پہ ایک وہ سمجھے کہ ڈیڈ لاک تھا. اس سے نکلنے کے لیے تو اس ٹائم کے لیے آرڈیننس آ گیا. دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیئرمین نیب صاحب ہیں، ان کا پہلی دفعہ جو ان کو متعین کیا تھا، ان کو رکھا گیا تھا، وہ نواز شریف صاحب اور خورشید شاہ صاحب کی مرضی سے. تو کہنے کو تو جو نومینی تھے خورشید شاہ صاحب کے اور نواز شریف کے، شاید نواز شریف تھے، نہیں شاہد خاقان نہیں تھے، نواز شریف تھے، ان کو لے کر جو بھی ہو، شاہد خاقان پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے نومینی چیئرمین نیب کو اس وقت جو رکھا گیا کو ہمارے نومینی تو نہیں تھے. اور تیسری بات میں آپ سے کہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کا سربراہ بھی تو لگایا ہے نا سر، تو ان سے اتنی نفرت کیوں اور ان سے اتنی محبت کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ ارے محبت کا تعلق نہیں ہے. اگر کنسلٹیشن ہو جاتی، میں کہنا چاہتا ہوں نا کہ بات یہ کہ وہ بھی تو ہم نے ہی لگایا نا، کنسلٹیشن ہو گئی.
لیکن اس کے بعد پتا چلا کہ مزید بہتر کنسلٹیشن ہونی چاہیے. میں اور جو بات کر رہا تھا آپ سے کہ ایک اور چیز کہ جی سیکنڈ ٹرم کے لیے بھی چیئرمین نیب آ سکتا ہے, میں کہہ رہا ہوں بہتر ہے اگر پتا ہوگا کہ میں ایک اور ٹرم کے لیے آ سکتا ہوں, تو وہ اگر چیئرمین ایک ہوتا ہے نا میں نے آنا اور اس کے بعد چلے جانا ہے واپس نہیں آنا, تو پھر بندہ پیچھے نہیں دیکھتا ہے, دائیں بائیں بھی نہیں دیکھتا ہے, وہ چلتا رہتا ہے, بلڈوزر پہ بیٹھا ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر پتا ہو کہ ان کی نیکسٹ ٹرم آ سکتی ہے تو وہ چیئرمین نیب صاحب وہ ایسے اقدامات کریں گے کہ وہ دونوں کو قابل قبول ہوں, گورنمنٹ کو, اپوزیشن کو, عوام کو, سب کو, پارلیمنٹ کو. تو میں سمجھتا ہوں ایک اچھی چیز ہے بجائے اس کے کہ چیئرمین لگا دو اور اس کو پتا ہو کہ جی 4 سال تو میں نے رہنا ہی ہے اور پھر مڑ کے واپس نہیں آنا ہے. کہ اگر آپ ان کو ایکسٹینشن دیتے ہیں دوسری ٹرم کے لیے وہ آتے ہیں تو پھر وہ ایسے اقدامات کریں گے جس سے حکومت کو فائدہ ہوگا. یہی تو مسئلہ ہے, اپوزیشن یہی تو نقطہ اٹھا رہی ہے. خالی اپوزیشن تو نہیں, حکومت تو نہیں لگا رہی ہے نا جی. بات یہ کہ اس اپوزیشن لیڈر سے تو ہم بات نہیں کر سکتے پرائم منسٹر صاحب, یہ اپوزیشن لیڈر اپنا تبدیل کر لیں, اس سے بات ہو جائے گی. چیف الیکشن کمشنر میں بھی بات چیت ہوئی تھی. بات یہ کہ ڈائیلاگ ہو سکتا ہے اور یہ کوئی پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. اس میں تو بہت ساری ترامیم ہوئی ہیں اس نیب کے اندر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی شہباز شریف سے کیوں نہیں بات ہو سکتی, وہ تو ملزم ہے نا, ابھی مجرم تو نہیں ہے نا. اگر وہ مجرم ہوتے تو پھر تو ان کے اوپر اتنے سنگین نوعیت کے مقدمات ہوتے تو وہ تو پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتے. آپ کے اوپر الزام لگاتی ہے اپوزیشن کہ آپ نے چیئرمین نیب کو کنٹینیو کروانا ہے, اسی وجہ سے آپ نے یہ سارا کھیل رچا ہے. دیکھیے اگر وہ مجرم ہوتے تو ان کا شہباز شریف سے واسطہ ہی کوئی نہ ہوتا. جب مجرم ہوتا ہے, پروسیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے, پروسیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس میں نیب کے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں, نیب کے پاس انکوائریز چل رہی ہوتی ہیں, نیب سے ان کا لینا دینا ہوتا ہے, نیب کے پاس پیش ہو رہے ہوتے ہیں, پیشیاں. اگر مجرم ہوتے تو نیب سے واسطہ ہی نہیں تھا ان کا, وہ تو سزا یافتہ ہوتے. اب جس ادارے میں ان کی تفتیش ہو رہی ہے اس کے سربراہ کو ان سے بات کر کے لگا دیا جائے. چیئرمین تبدیل کر لینا, شہباز شریف صاحب کو ہٹا کر بڑے بڑے نام ان کے پاس پڑے لگا دیں. شاہد خاک چلے وہ بھی وہی ہیں, کسی ایسے شخص کو جس کی نیب میں کیسز نہ چل رہے ہوں. ہم اس کی نہیں بات کرتے کوئی انکوائری جس کی انویسٹیگیشن یا جس کا کوئی باقاعدہ ریفرنس فائل نہ ہو, جن کا کورٹ میں نیب ان کو پلیڈ نہ کر رہی ہو. بہت سارے لوگ ہیں, پوزیشن چن لیں آپس میں. اگر کوئی لوگ مل جائے ان کو وہ تو ملے گا کوئی نہیں, میجورٹی ساری ان کی داغدار ہے. کنسلٹیشن کے لیے اپوزیشن لگائے جس کے اوپر کوئی کیسز نہیں چل رہے ہوں, کسی قسم کے کوئی کیسز نہ ہوں. اور افنان اللہ صاحب مسئلہ یہی ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ ایسے بندے کو کیوں نہیں لگاتے, تھوڑی دیر کے لیے آپ اپوزیشن لیڈر کو تبدیل کر لیں, رانا تنویر صاحب کو بنا دیں, ان کے اوپر تو کوئی کیسز نہیں ہے, پہلے بھی رانا تنویر صاحب تھے. آپ کی حکومت کو اصل اعتراض کیا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جو یہ دلیل جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ کیونکہ ان کے اوپر نیب کے کیسز ہیں اس لیے ہم ان سے جو ہے مشاورت نہیں کر سکتے. اگر ہم 2 منٹ کے لیے اسی دلیل کو اپنے سامنے رکھیں تو ہیلی کاپٹر کیس کے اندر, معلم جھبا کیس کے اندر اور پشاور BRT کیس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا الزام ہے. اور خالی اس کے اوپر نہیں, PTV کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر. تو اور اس کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ پنڈورا پیپرز کے اندر عمران خان صاحب کے کزن فخر الدین برقی صاحب کا نام بھی آ گیا ہے اور 2 ان کی آف شور کمپنیاں بھی نکل آئی ہیں. تو اگر تو دلیل یہ ہے کہ جی جو کسی کوئی ملزم ہے اس کے اوپر کوئی نیب کا کیس ہے یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے اس سے ہم بات نہیں کر سکتے, تو پھر تو عمران خان صاحب سے بھی بات نہیں ہونی چاہیے. تو حکومت اپنا وزیر اعظم تبدیل کر لے, ہم اپنا لیڈر آف دا اپوزیشن تبدیل کر لیں گے. یہ اس طرح تو عمران خان صاحب کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے نا نیب کا فی الحال. ہاں جی, عمران خان صاحب کے اوپر نیب کا کون سا کیس ہے سر؟ ہیلی کاپٹر کیس ہے, معلم جبا کیس ہے, یہ پشاور BRT والا کیس ہے, سیدھا کیس ہے. ہم نے 3 BRT بنائی اس قیمت میں جس میں انہوں نے 1 بنائی چکی ہے اس کی. نہیں کیس تو ان کا نیب کا وہ چل اس لیے نہیں رہا کیونکہ اپنا چیئرمین لگایا ہوا ہے, اس کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, وہ ویڈیوز استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف اور وہ اپنے مرضی کے فیصلے لیتے رہتے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نیب چیئرمین لگا رہے جس کی ویڈیوز ان کے پاس ہوں تاکہ وہ جو یہ بولیں وہ کرتا جائے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہم نے جو کنسلٹیشن کا پروسیس تھا وہ اس لیے ڈالا تھا تاکہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں آپس میں بات کرے اور پھر اس کے بعد جس پہ وہ ایگری کریں اس کو لگا دیں. ابھی یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ شہباز گل کو لگا دیں نیب کا چیئرمین, یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اپنی جیلے کو لگا دیں نیب کا چیئرمین, یا جو لگا اسی کو لگے رہنے دیں. تو یہ تو ہم کبھی بھی نہیں مانیں گے. اور یہ کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. کوئی دیکھیں نا, قانون جب بنا ہے وہ قانون بنا ہی اس لیے تھا, ہم نے اپنی ہسٹری سے لرن کیا
اور پھر ہم نے یہ بنایا کہ جی کنسلٹیشن سے ہونا چاہیے. عمران خان صاحب نے آگے کنسلٹیشن کا پروسیس ہی نکال دیا. تو اب اس کا میرے پاس جو دیکھیں کیا کہتے ہیں کوئی علاج نہیں. اور پھر خاص طور سے یہ کہ انہوں نے این آر او جو اپنے لوگوں کو دیا ہے ابھی, یہ دوسروں کو بولتے تھے کہ ہم این آر او نہیں دیں گے, ہم این آر او نہیں دیں گے. بھائی آپ نے سر مجھے یہ بتائیں, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آرڈیننس پارلیمنٹ میں آتا ہے, اس کے اوپر بحث ہوگی, تو آپ یہ بتائیں کہ اپنی رائے جو ہے آپ پارلیمنٹ میں دیں, اور جو اصلاحات آپ معاف کیجیے گا جو اصلاحات آپ دینا چاہتے ہیں, جو رائے اپنی دینا چاہتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں دیں. آپ یہ رائے پارلیمنٹ میں دیں گے یا پھر اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جائیں گے, کون سا طریقہ اختیار کریں گے سینیٹر صاحب؟ دیکھیں ہم اس کو ایک تو یہ ہے کہ سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی میں ہم اس کو بالکل رجسٹ کریں گے. اگر گورنمنٹ نے کہیں جوائنٹ سیشن میں اس کو پاس کرانے کی کوشش کی تو ہم کوشش پوری کریں گے کہ اس کو روکیں. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہماری لیگل ٹیم ہے وہ ریویو کر رہی ہے, اور اس کو موسٹ پروبیبلی اس کو ہم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے. اچھا سینیٹر صاحب, اس آرڈیننس میں چند اچھی ترامیم بھی ہیں, مثلا نیب سے کاروباری افراد اور بیوروکریسی کا استثنا دیا گیا ہے. گڈ فیتھ اس میں یہ شق تھی, یعنی اگر کسی نے اچھی نیت سے کوئی فیصلہ لیا اور ایک پروجیکٹ کا آغاز ہو گیا لیکن اس سے ملک کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار بیوروکریٹ نہیں ہوگا. یہ ترامیم تو خود مسلم لیگ نون کا مطالبہ رہا ہے, اور فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیشتر ترامیم وہ ہیں جو 34 آپ نے ترامیم پیش کی تھی نیب قانون میں, ہم نے تو آپ کی بات مانی ہے, تو پھر آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, جب ہم نے یہ والی ان سے بات کی تھی کہ یہ نہ کریں تو یہ میں کہتے تھے ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ٹاک شوز پہ یہ بیٹھ کے بولتے تھے, ہم نے کہا تھا کہ 1 ارب روپے سے جو کم کی کرپشن ہے اس پہ نیب جو ہے وہ نہ ہاتھ ڈالے. تو یہ کہتے تھے یہ دیکھیں یہ چاہتے ہیں این آر او مانگنا چاہتے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے کئی بھی باتیں ہم نے مان لی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نا, ان کی یہ کہیں پہ رکیں تو صحیح, کہیں پہ بریک تو لگائیں. یہ ایک دن ایک بات کہتے ہیں, اگلے دن دوسری بات, جو ان کو سوٹ کر رہا ہوتا ہے شارٹ ٹرم میں وہ یہ ایک آرگیومنٹ بلڈ کر لیتے ہیں. اس کے بعد فواد چودھری صاحب آگے جو ہے وہ اپنی کہانیاں شروع کر دیتے ہیں الٹی سیدھی. تو یہ مجھے بتائیں, جس حکومت کا انفارمیشن منسٹر فیک نیوز پھیلاتا ہو, جس کا جو ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر جو ہے وہ فیک نیوز پھیلاتے ہوں, ان کے ہم کس بات کے اوپر اعتبار کریں؟ صحیح, آپ کا کہنا ہے کہ حکومت کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ورڈکٹ لے لیتے ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑی دیر سے گفتگو سن رہے ہیں آپ دونوں کی. حیدر زمان قریشی صاحب, شاہد خاقان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نے خود کو این آر او دے دیا ہے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اصل میں خود کو نیب قوانین سے تحفظ دینے کے لیے آرڈیننس جاری کیا؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. فواد صاحب بہت شکریہ. میں نے راجہ صاحب کی باتیں بھی سنی. آئی بلیو اب شاید وہ لائن پر نہیں ہیں. نہیں وہ چلے گئے جی. کچھ اہم نکتے اٹھائے, تو اگر آپ سیاسی بات سننا چاہیں گے تو میں وہ ضرور عرض کر دوں گا, لیکن تھوڑی سی قانونی ہو جائے تاکہ ایک آپ کے ناظرین کو ایک بہتر انداز میں ہم اپنا جو ہے موقف پیش بھی کر سکیں. دیکھیے, سپریم کورٹ کے 4 فیصلے ہیں سٹارٹنگ فرام اسفندیار ولی کیس. 1999 میں مشرف آیا اور مشرف کے نیب آرڈیننس کو جس حال میں تھا, اور اس وقت بھی فروغ نسیم صاحب جیسے ہی ایک مہربان تھے جس نے وہ ڈرافٹ کیا, اور آج کا جو نیب آرڈیننس ہے جو اس وقت ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اس عامر کے نیب آرڈیننس کی طرف بہت واپسی پہ لے جاتا ہے. اور وہاں لفظ تھا دا چیف ایگزیکٹو ان کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گا. اور چیف ایگزیکٹو کون تھا اس وقت؟ پرویز مشرف صاحب تھے, کیونکہ انہوں نے یوزرو کی ہوئی پاورز, اگر آپ کو یاد ہو. اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا, اور اسفندیار ولی کیس میں بہت ساری اس کی جو شکیں ہیں وہ آئین سے کالعدم اور متصادم قرار دے دی گئیں. اس کے بعد نیب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی اور وہ چلتا رہا. اس کے بعد ایک بہت جو مین اس پہ فیصلہ آیا وہ جسٹس دیدار حسین شاہ صاحب جب وہ چیئرمین نیب اپوائنٹ ہوئے وہ آیا, اور وہ سپریم کورٹ نے وہاں پہ بھی کنسلٹیشن پروسیس اور اس کے اوپر بہت ایک واضح پیرامیٹرز بتا دیے. اس کے بعد پھر ایک اور فیصلہ آیا, اور وہ فیصلہ تھا آپ کا ایڈمرل فصیح بخاری صاحب کا. ان کی بھی چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ تھی, اور وہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہوئی اور ان کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. اور یہ اب آپ اسٹیمپ پیپر پہ فواد زیدی صاحب لکھ لیجئے گا. میری بات آج نہیں تو کل یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا. آپ لے کے جا رہے ہیں سر سپریم کورٹ؟ نہیں, آپ ریڑے والا, پاپڑی والا, فلودے والا لے کر جائے گا. آپ میرے سے وہ بات نہ پوچھیں, میں آپ کو لاجیکل بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں لے کر جا رہا ہوں یا حلیم عادل شیخ لے کر جائیں گے, کون لے کر جائے گا یہ تو وقت بتائے گا. بٹ یہ بھی برے انجام کے ساتھ آرڈیننس اسٹرائک ڈاؤن ہوگا
کیونکہ اس کے بعد جو 3 اور ججمنٹ سپریم کورٹ کی آ چکی ہیں اس میں ایکسٹینشن کو ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے فار سول سرونٹس اور اینی پوزیشنز جو ہیں موجود. تو اس کی اونلی آپ کو ایک پارلیمان کے ذریعے جو ایکسٹینشن ملی ہے کیونکہ وہاں قانون میں ایک لکونہ تھا, یہاں لکونہ نہیں تھا, یہاں تو وہ آرمی چیف صاحب کی سر حیدر زمان قریشی صاحب, جتنے قانونی نکات آپ بیان کر رہے ہیں, حکومت کے پاس قانونی ماہرین کی ایک پوری ٹیم ہے, کیا انہوں نے اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا, اس کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا, ریویو نہیں کیا ہوگا اس کے اوپر جو آپ قانونی نکات اٹھا رہے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. حکومت کے پاس وہی قانونی ٹیم ہے نا جس نے سینٹ سے پہلے بھی ایک بڑا ہی بےہودہ اور کمزور آرڈیننس نکالا جس کو اٹھا کر سپریم کورٹ نے پھینک دیا سینٹ الیکشن سے پہلے. تو میں اپنی بات ذرا مکمل کر لوں. میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس آرڈیننس میں 2-3 چیزیں مس کر گئے ہیں حکومت والے. اگر یہ لکھ دیتے کہ چیئرمین نیب وہ ہوگا جس کی عمر 76 سال ہوگی اور اس کی ویڈیو ہونی چاہیے تو کام آسان ہو جاتا. یا وجیہ الدین صاحب کو بنا دیں یا تسنیم نورانی صاحب کو بنا دیں, اچھا صاف شفاف انسان. اب پیپلز پارٹی نے جس کو بنایا یا نون لیگ نے جس کو بنایا کوئی کسی کو نہیں بناتا. اور شہباز شریف صاحب کے اوپر پچھلے 2 ہفتے سے پروگرامز ہو رہے ہیں. یہ بات ذرا واضح ہو جانی چاہیے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا لفظ تھا اور آج بھی قانون میں ہے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہوتا ہے وہ پرسونم پوسٹ نہیں ہوتی, بائی ورچیو آف یور آفس ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پرائم منسٹر صاحب فارن فنڈنگ کیس میں مطلوب ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کے ممبر اور چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کر رہے ہیں. وہ ایز چیئرمین پی ٹی آئی اگر کر رہے ہیں اور کیونکہ وہ عمران خان ہیں تو پھر یہ لاجک وہاں بھی آنا چاہیے کہ ان کو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ بات کہنا کہ شہباز شریف کا کیس ہے یہ غلط بات ہے. کیس تو بہت لوگوں کے ہوتے ہیں. اچھا حیدر زمان قریشی صاحب مختصر کامنٹ اس پہ بھی کر دیجیے گا. یہ سوال ہے میرا کہ کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ماضی میں بھی جو فواد حسن فواد اور احد چیمہ وغیرہ کے ساتھ ہوتا رہا ہے موجودہ بیوروکریٹس کے ساتھ نہیں ہوگا؟ ویسے بھی بیوروکریسی جو کسی حکومت کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی, وہ خوف زدہ ہو کر کام ہی نہ کرے. اس قسم کی ترمیم تو آپ لوگ بھی کرنا چاہتے تھے نا اپنے دور میں. سنیں نا, یہ 8 اکتوبر کو یہ آرڈیننس آنا تھا. یہ ایک پرسن سپیسیفک میلافائڈی بدنیتی پہ بیسڈ ہے اور اس میں 4 باتیں کی ہیں. دیکھیں مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر سب سے آپ بات سن لیجئے گا. اس میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کا نظام درم برہم کر دیا گیا ہے. یہ کینگرو کورٹس بنائی جا رہی ہیں. نہ ہم نے ماضی میں مانا, نہ پیپلز پارٹی نے, نہ اب ہم ان کو مانیں گے. اور ایک ریٹائرڈ جج حاضر سیشن جج کو آپ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے مطابقت پرکس دے کے یو ول وانٹ ٹو بائی دیم آؤٹ. یہ پروسیس جو ہے یہ بالکل سپریم کورٹ میں سٹرائک ڈاؤن ہوگا. دوسری چیز یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جناب بیوروکریٹس, بزنس مین اور کابینہ ایکنیک, ارے بھائی یہ سارے کیس ہی نیب کے اسی بنیاد پہ بنے ہوئے ہیں. آپ نے اگر یہی ایگزیمشن دینی ہے تو پھر نیب آرڈیننس میں ساری شکیں 1985 سے ہیں. یہ والی شک جو ہے یہ اس حکومت کے دور سے کیوں ہے؟ آپ نے مدر آف آل این آر اوز دے دیا. تیسری چیز جو آپ نے کی ہے آپ نے اس کے اندر لا آف ایویڈنس کو جنازہ نکال دیا. پوری دنیا میں پاکستان میں ایک ایویڈنس کا نظام ہے, اس کو وٹنس کو پیش ہو کر گواہی دینی ہوتی ہے. یہاں کہہ دیا گیا کہ جی وہ لکھ کر بیان لائے گا یا آڈیو ویژول ہوگا یا پورے پاکستان میں وہ گھومتا رہے گا. ڈسپینسیشن آف جسٹس آپ نے کرنی ہے, سپیڈی جسٹس کرنی ہے, بڑی اچھی بات ہے. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم آسانیاں پیدا کر رہے ہیں تاکہ جلدی سے کنکلوژن نکلے, جلدی سے کیسز ختم ہوں, وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. سیاسی مقاصد ہیں. نیب کو انہوں نے گھر کی لانڈی بنایا ہوا تھا, یہ لانڈی اب 4 سال اور چلانا چاہتے ہیں. نہیں چلے گی, آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ نہیں چلے گی. اور آپ دیکھیے گا اس کا انتمی انجام. باقی سارے مفروضے ہیں, ڈیبیٹ ہے, وہ آپ بھی کریں ہم بھی کریں گے. حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں بڑی اچھی بات کرتے ہیں, ان کو بھی کرنے دیں, سب بات چلیں جی. حلیم عادل شیخ صاحب کی طرف یہ جو آپ نقطے اٹھا رہے ہیں, اتنے سینیٹر صاحب نے بھی نقطہ اٹھایا ہے, حیدر زمان قریشی صاحب آپ نے بھی اٹھایا کہ یہ قانون, مجھے بریک پہ جانے, جلدی سے کمپلیٹ کر لیں حیدر صاحب. آف دا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 18ویں ترمیم کے بعد کہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پہ پریزیڈنٹ کام کرے گا, ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. اور اس آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ چیف ایگزیکٹو جو ایڈوائز کرے گا پریزیڈنٹ اس کا پابند ہے. چیف ایگزیکٹو وہ ہے. یعنی اس آرڈیننس میں صدر پاکستان کو بہت زیادہ مضبوط بنا دیا گیا. مجھے ایک بریک لینی ہے اور حلیم عادل شیخ سوالات اٹھائے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب نے اور سینیٹر صاحب نے, ان کا جواب آپ سے لیں گے ایک بریک کے بعد. تو بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حلیم عادل شیخ صاحب, اس میں ایک اور ترمیم جس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ چیئرمین نیب کی تعیناتی سے متعلق کنسلٹیشن کی ذمہ داری صدر پاکستان کو سونپ دی گئی ہے.
وہ حکومت اور اپوزیشن لیڈر دونوں سے کنسلٹیشن کریں گے. یہ کیسا معیار ہے کہ صدر نیب زدہ شخصیت سے کنسلٹیشن کر سکتا ہے لیکن وزیر اعظم کریں گے تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا؟ اور ایک چیز دوسری یہ کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو تمام مدر آف آل این آر او ہے جو عمران خان صاحب نے دیا ہے اپنی حکومت کو. آپ تو این آر او کی بالکل خلاف تھے, آپ نے اپنے آپ کو این آر او کیسے دے دیا؟ اپوزیشن کے اس تاثر کو کیسے رد کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو میں محترم حیدر زمان قریشی صاحب نے جو اپوزیشن لیڈر صاحب کی اہمیت پہ زور دیا, تو میں ایک یاد دہانی کراتا جو ایک چیز ذرا احساس دلاتا جاؤں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور میرے سامنے جو آپ کے بندہ بیٹھا ہے یہ اپوزیشن لیڈر سندھ ہے. اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ میں پبلک, یہ تو بڑی چیز ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چیئرمین شپ تو چھوڑیے, ایک ممبر بھی اپوزیشن کا نہیں ہے. سندھ میں ایک بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک ممبر بھی اپوزیشن کا نہیں ہے. سارے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹیز گورنمنٹ کے, اب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پیپلز پارٹی کا, سارے ممبران پیپلز پارٹی کے. تو یہ کیسی دورہ معیار ہے کہ اسلام آباد میں سی او ڈی بھی یاد آ جاتا ہے, اس کی آرٹیکل 23 بھی یاد آ جاتا ہے. جب سکھر کراس کرتے ہیں, کراچی لینڈ کرتے ہیں, تو اپوزیشن لگتا ہے سی او ڈی کو, ان بہت بڑی بڑی جمہوری سوچ کو اسلام آباد چھوڑ کے آ جاتے ہیں کہ یہاں سندھ میں کوئی پیپلز پارٹی جب یہ بات کرتی ہے نا اپوزیشن لیڈر اور میرٹ اور جمہوریت اور اخلاقیات, تو پھر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا ادھر بھی دیکھ لیجئے, پیچھے تو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. کہ سندھ میں اپوزیشن کا جنازہ نکل چکا ہے, سندھ میں جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ایک ممبر کا نہ ہونا, مطلب جہاں اربوں اور 1400 ارب کی کرپشن ڈیل ہو رہی ہے, 1400 بلین 1.4 ٹریلین کی کرپشن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اور آپس میں بیٹھ کے آپس میں چوری چوکیدار بن جائے تو پھر بنے گا کیا؟ تو یہ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا جو سچویشن ہے, جب وہ بات کرتے ہیں میرٹ کی, اپوزیشن لیڈر کی, سیاسیات کی, اخلاقیات کی, تو یہاں تو جنازہ نکلا ہوا ہے اس کا. چلیے اچھی بات ہے, کہیں تو سر وہ میں ان سے جواب لیتا ہوں, آپ یہ ذرا اس کے اوپر بتا دینا جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے, اور انہی کا کپتان تو آپ کے عمران خان صاحب ہیں نا, صدر کیسے ان سے بات کریں تو وہ صحیح ہے. ہمارے جو محترم دو گیسٹ ہیں ان کا میں نے ہلکا پھلکا قریشی صاحب کی جواب دیا. بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیچ کا راستہ حل کوئی نکل رہا ہے, کوئی یہ تو نہیں ہے کہ صدر مملکت جا کر کوئی اس سے مودی سے کنسلٹیشن کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ صدر مملکت جا کر کوئی چائنا میں کنسلٹیشن کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے سر جی, یہی تو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن یہی تو کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو کون سی مودی صاحب سے کنسلٹیشن کرنی ہے, ان کو تو شہباز شریف سے کرنی ہے بھائی. نہیں, وزیر اعظم شہباز شریف سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے. ہماری چونکہ شہباز شریف صاحب کافی سارے کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں, پاپڑی والے کا, اس والے کا, اس والے کا, اور وہ باقاعدہ نیب میں گھرے ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب ان سے نہیں کرنا چاہتے, چینج کر لیں. فواد چوئی صاحب کی اور فروغ نسیم صاحب کی پریس کانفرنس میں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پرسنالٹی کا ایشو ہے کہ شہباز شریف قبول نہیں, کوئی اور آ جائے وہ قبول ہے. دیکھیے نہیں, بات یہ ہے اگر چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن کے لیے شہباز شریف قبول نہیں ہے, چونکہ وہ نیب کے اندر ان کے اوپر باضابطہ باقاعدہ اربوں روپے کی کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں, وہ بیل کے اوپر ہیں, وہ انویسٹیگیشن پروسیس میں ہیں, وہ انکوائری سے آگے نکلے ہوئے ہیں. تو ایک ایسے شخص میں جو نیب کو مطلب کیسے کہ ایک چور سے پوچھے بتاؤ تمہارا تھانے دار کس کو لگا دیں, کل تمہاری اس کی انویسٹیگیشن کرنی ہے. دیکھیے کچھ سوچئے, کیسے ممکن ہے؟ ملک کو آگے جانا ہے, ملک کو ٹھیک ہونا ہے, چیزوں کو ٹھیک ہونا ہے, اس میں اگر کوئی بہتری, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جی ہم خود ہی کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بندہ دے دو. سر یہی نقطہ تو اٹھا رہے ہیں حیدر زمان قریشی صاحب کہ الیکشن کمیشن کا چیئرمین لگایا جا رہا ہے یا اس کے ممبران لگائے جا رہے ہیں, تو وہ عمران خان صاحب لگا رہے ہیں اور وہ فورن فنڈنگ کیس میں اس میں نامزد ہیں, تو یہ بھی تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا سر. عمران خان صاحب کسی فورن فنڈنگ کیس میں نامزد نہیں ہے. بہت سارے فورن فنڈنگ کیس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی زیادہ فورن فنڈنگ نکل آئی ہے. آپ نے سنا ہوگا فاروق حبیب صاحب جن دنوں ڈیلی پریس کانفرنس کرتے تھے, وہ بتا چلوگا, یہ تو کہتے ہیں نماز بخشوانے گئے تھے, روزے گلے پڑ گئے ان لوگوں کے. زیادہ کم کے اوپر تو کیا کریں ہم, آپ کی پارٹی کے اوپر بھی کیس ہے, ان کی پارٹی کے اوپر بھی کیس ہے. there is no case on عمران خان. عمران خان کی ذات پر کوئی کیس نہیں ہے.
ہمارے افنان خان صاحب ہمارے بھتیجے ہیں، مشاہد اللہ خان صاحب ہمارے بڑے بھائی تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں ان کے لیے میں بڑی نوجوان سر لیکن وہاں پر بھی تو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے نا، کنسلٹیشن کی ہے اپوزیشن لیڈر سے، اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹیشن کی ہے سر، تو یہاں پر کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیے میں آپ سے بتا رہا ہوں اس وقت یہاں تو نیب ہے نا، بات یہ ہے کہ یہاں تو نیب ہے جس میں کیسے چل رہے ہیں، وہاں بھی تو الیکشن کمیشن ہے سر، اگلی الیکشن کرانے انہوں نے، دیکھیے الیکشن کرانے ہیں، الیکشن کمیشن کے لحاظ سے یہاں تو نیب ہے، کیسز ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہے، کوئی لاکھوں کی نہیں ہے، کیسے دے دیں کہ جی کل یہ چیئرمین نیب اسی کو لگوائیں، کہیں کہ جی پتر تینوں لا رہے ہیں اور ساڈا خیال رکھیں، وہ نہیں ہوتا تینوں پوسٹنگ دوا رہے ہیں ساڈا خیال رکھیں، یہ اگر ہو گیا تو کیا بنے گا؟ یہ پہلے کہیں کہ ڈیل کر کے جی ٹھیک ہے جی اسی تانوں کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیے نیب کو، اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر نیب اتنا برا تھا تو 18ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم موجود ہے، اڑا دیتے نیب کو، سر بات یہ حلیم عادل شیخ صاحب مشاورت کرنی ہے، لازمی یہ تھوڑی ہے کہ جو میاں شہباز شریف بندہ کہیں گے وہ آپ نے لگانا ہے۔ مجھے سینیٹر صاحب کی طرف جانا ہے، سینیٹر افنان اللہ صاحب۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہی جسٹس جاوید اقبال صاحب کو پیپلز پارٹی اور نون نیل نے لگایا تھا، یہ تحریک انصاف نے نہیں لگایا ان کو، اس وقت یہ ٹھیک تھے، اب یہ برے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ اس وقت ان کی کیا نامینیشن نہیں ہے؟ خورشید شاہ اور نواز شریف یا خورشید شاہ اور شاہد خاقان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی نامینیز نہیں ہے؟ پوچھ لیتے ہیں نا، آپ کا نقطہ آ گیا، سینیٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، سینیٹر صاحب حلیم عادل شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا لگایا ہوا بندہ اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نے کنسلٹیشن کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے لگایا، نون لیگ نے مل کر لگایا، اب کیا اعتراض ہے آپ کو؟ اتنا زبردست بندہ آپ لوگوں نے دیا، ہم اس کو کنٹینیو کروانا چاہ رہے ہیں، تو کنٹینیو کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ضرور ان کو لگایا تھا، ہم نے ان کنسلٹیشن ود دی اپوزیشن لیڈر ان کو لگایا تھا 4 سال کے لیے، اب وہ 4 سال ختم ہو گئے ہیں، اب جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ کنسلٹیشن ہو اور جو ہے نیا چیئرمین لگ جائے، لیکن کیونکہ حکومت جو ہے ان کو ان کے ویڈیوز وغیرہ مل گئی ہیں اور وہ ان ویڈیوز کے تحت جو ہے وہ چیئرمین کو اپنے حساب سے چلا رہے ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہی سلسلہ چلتا رہے۔ اب یہ بار بار کرپشن کی بات ہوئی، میں تھوڑی وضاحت دینا چاہوں گا۔ نیشنل کرائم ایجنسی جہاں نہ کوئی نیب ہے نہ کوئی اور ادارے ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں ہمارے ملک میں جسٹس کو، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو کلین چٹ دی ہے، وہ انٹرنیشنل صادق اور امین ہے۔ آپ اگر کوئی اس طرح کے معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے کیسز ہیں تو پھر آپ ان کی جا کے ججمنٹ بھی دیکھیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے بیل کے آرڈر میں یہ والی بات لکھی ہے کہ کوئی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا، پھر سپریم کورٹ نے اپنے ورڈکس میں والی بات لکھی ہے کہ نیب جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے اور اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ سامنے رکھ کے کیا کہتے ہیں کیا جائے، اور اگر کرپشن اتنا بڑا مسئلہ ہے نا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان چور ہے، میں نہیں کہہ رہا، ہم نے 117ویں نمبر پہ انڈیکس چھوڑا تھا، آج وہ 123ویں نمبر پہ ہے، 6 پوزیشنز ہم لوز کر چکے ہیں اس حکومت کے 3 سال کے اندر۔ تو یہ دیکھیں میں ہمیشہ حکومت کے جو بھی نمائندے ہوتے ہیں میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھئی اگر جو بھی آپ نے دلیل بنانی ہے آپ دلیل ایسی بنائیں جس کا کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مشاورت نہیں کریں گے، ابھی نیشنل کرائم ایجنسی کا وہ آیا ہے، اور اگر جس چیز کو بنیاد بنا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت نہیں کریں گے، وہ چیز عمران خان صاحب کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے۔ کوئی ٹرائل تھوڑی ہوا، مجھے یہ بتائیں سر کنسلٹیشن پر اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے، یہ بتا ہی نہیں رہے سر کنسلٹیشن پر اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو نیب ترمیمی آرڈیننس میں جو ترامیم ہے دیگر ان کے اوپر بھی آپ بات چیت کریں گے، یا پھر ان کے اوپر بھی بات چیت ہوگی، یا ان کے اوپر بھی معاملات طے ہوں گے، یا ان کے اوپر بھی آپ کو ریزرویشن ہے؟ دیکھیں جو کوئی ایسی نکات ہیں جو کہ ملک کے فائدے میں ہیں ان کے اوپر ہم بالکل ان سے بات بھی کر لیں گے، اور میں خود ایسی بہت ساری لیجسلیشن کا حصہ رہا ہوں جہاں پہ گورنمنٹ نے پروپوز کی ہے لیجسلیشن اور ہم نے اس کو سپورٹ کیا ہے، ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ ہوا ہے یہ سینٹ کے اندر، اور ابھی ریسنٹلی اسپیشل ٹیکنالوجی زون والے معاملے کے اوپر ہم نے گورنمنٹ کو فل سپورٹ کیا کیونکہ وہ لیجسلیشن ٹھیک تھی۔ تو یہ بات جب کام ٹھیک کریں گے تو ہم سپورٹ کریں گے، جب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کوئی بلینک وہ دے دیں گے کہ جو مرضی کرتے رہیں، ہم آگے سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کو سمجھنا چاہیے یہ پارلیمانی فارم آف ڈیموکریسی ہے، یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میرا دل نہیں چاہ رہا میں اپنی مرضی کا نیب چیئرمین لاؤں گا، نیب چیئرمین ایسا ہونا چاہیے جس کی ویڈیوز ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں حکومتیں چلانے کا۔ آپ جو ہے کنسلٹیشن کریں، آپ کوئی نام ایسے لے کے آئیں جو اچھے نام ہوں، اور ایسے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کی کریڈیبلٹی بہت اچھی ہے،
اس کے اوپر ہم ایگری کریں گے ان کے ساتھ. آپ کوئی نام دے دیں سر. میں نام جو ہے دیکھیں میں اس طرح نام دوں گا وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے, لیکن میں مطلب کہ بہت سارے ججز بھی ہیں جو جن کی بڑی اچھی کریڈیبلٹی رہی ہے. میں کسی کا نام دے کے وہ خراب نہیں کرنا چاہتا, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں جن کی جو ابھی دیکھیں نا ایون چیف الیکشن کمشنر والے معاملے پہ جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تو سب ایگری کر گئے تھے اس کے اوپر اور سب خوش تھے. اسی طرح آپ کو باقی جگہوں پہ بھی کنسلٹیشن کے تحت ہی معاملات چلانے پڑیں گے, اور یہ کنسلٹیشن رکھی اس لیے گئی ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں ایک بندے پہ ایگری کریں. یہ نہ ہو کہ حکومت اپنی مرضی کا بندہ لگا دے اور وہ پھر پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کرے اور پولیٹیکل اس کے اوپر پرسیکیوشن بھی کرے. بات چیت جو چلے گی آپ لوگوں کی اور حکومت کی اور اپوزیشن کی, اس میں کوئی ابھی چیئرمین نیب کے حوالے سے کوئی بریک تھرو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں. حیدر زمان قریشی صاحب, تحریک انصاف کا الزام ہے کہ آپ لوگوں کو قمر زمان جیسے چیئرمین نیب چاہیے جو آپ کے اشاروں پر چلتے رہیں اور آپ کے خلاف کوئی کیسز نہ کھولیں. آپ کو بھی تو قمر زمان صاحب اسی لیے پسند تھے ایک چیز, اور دوسرا جو ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے حلیم عادل شیخ صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپوزیشن کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کیسے آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں سر؟ ایپ پہ بات کر لوں کوئکلی, کیونکہ 2-3 بڑی مذاق کن باتیں جو ہوئی ہیں یہاں پہ. میں نے گزارش کی تھی پھر بریک آ گئی, میں وہ بات مکمل کر لوں اگر آپ کی اجازت ہو. سر آپ کو آواز آ جی آ رہی ہے, آپ کنٹینیو کریں سر. The president will act on the advice of the prime minister and cabinet. آئین کہتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی آرڈیننس کوئی بھی قانون اس کو چھوڑ دیں. یہاں پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اپوائنٹ کر رہے ان کنسلٹیشن ود دا پرائم منسٹر اینڈ دا لیڈر آف دی اپوزیشن, ٹھیک ہے. یہ اسٹریٹ اوے آرٹیکل 48 اینڈ آرٹیکل 90 آف دا کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے. دوسری بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات پوچھی, اس کا جب سے حلیم صاحب نے پنجابی بولنی شروع کی ہے وہ اور جو ہیں سلیقے سے بولتے ہیں, بہت اچھا بیان کرتے ہیں, لیکن یہ ہمیں بات قائل نہیں کر پائے کہ شہباز شریف جب الیکشن کمیشن کے حوالے سے وزیر اعظم سے مشاورت ہوتی ہے تو شہباز شریف صوم و صلات میں ہی ہے, شہباز شریف ایکسیپٹیبل بھی ہے. جب عارف علوی ان سے مشاورت کرے گا تو شہباز شریف بالکل کووڈ فری ہیں, لیکن جب وزیر اعظم کریں گے تو شاید وزیر اعظم کو کووڈ ہو جائے گا یا کچھ اور بیماری ہو جائے گی. یہ ابھی سائنس حل کرنے والی باقی ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ عمران خان نامزد نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سیکشن 5 پڑھ لیں اور الیکشن ایکٹ پڑھ لیں. فورن فنڈنگ میں جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی, وہ پرسنلی ایفیڈیوٹ دیتا ہے اور پارٹی اکاؤنٹ سائن کرتا ہے. یہ قانون ہے, اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو میں مان لیتا ہوں وہ پرسنلی لائبل ہے کیونکہ وہ سائن کرتا ہے. اچھا, اگر ہماری پارٹی میں کوئی نکل آئے گا تو ہماری پارٹی کے اوپر بھی وہی قانون اپلائی کرے گا. تیسری چیز یہ ہے, نام اور پوچھا, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, وجی الدین صاحب کو بنا دینا. ان کے تو الیکشن کمشنر تھے پارٹی الیکشنز کے لیے, تسنیم نورانی صاحب کو آنےسٹ امپیکیبل لوگ سر حکومت کو وہ پسند نہیں آئے, ناپسندیدہ آدمی کو کیسے لگا سکتے ہیں سر؟ ایک منٹ پلیز یار, میں آپ سے دور بیٹھا ہوں. یہ جو انہوں نے شک ڈالی ہے, فواد صاحب سیکٹری ریلوے تھے 2018 میں مارچ میں, انہوں نے فیصلہ کیا خاقان عباسی کی کیبنٹ میں, تو وہ تو تننے جائیں گے اس نیب آرڈیننس میں, کیونکہ انہوں نے جو ایکٹ کیا وہ گڈ فیٹ میں نہیں تھا, انہوں نے سکینڈل کے لیے کیا تھا, یا انہوں نے 2012 میں کیا تھا اور وہ ایڈیشنل سیکٹری تھے. لیکن وہی فواد زیدی آج سیکٹری ریلوے بیٹھا ہے یا سیکٹری انٹیریئر بیٹھا ہے یا سیکٹری پیٹرولیم بیٹھا ہے اور ایل این جی چینی آٹا سکینڈل میں لکھ رہا ہے تو وہ گڈ فیتھ ہے. یعنی یہ کمال راکٹ سائنس ہے, یہ کمال مدر آف آل این آر اوز ہے. ارے بھائی دینا ہے تو سب پہ لگاؤ, اور اگر نہیں دینا تو ایک میکنزم کرو. جب آپ ایسی چیزیں ایسے ہتھ کنڈے ڈالیں گے اور پھر کہیں گے ہم نے گڈ فیتھ میں بنایا, آپ آئیں ڈیبیٹ کریں, ہم ضرور کریں گے. اور جو پاکستان کے آئین اور مفاد میں جو سر حیدر زمان قریشی صاحب بڑی تفصیل سے آپ نے جواب دیا ہے, جو حلیم عادل شیخ نے نقطہ اٹھایا تھا سندھ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے, اس کا بھی جواب دے دیں سر. اس کا بھی جواب چیئرمین مجھے بریک پہ جانا جو ہے کیوں استعفیٰ دیا ہے, یہ میں پوچھنا چاہوں گا. ڈیپٹی چیئرمین نیب نے کیوں استعفیٰ دیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا سکینڈل پنجاب میں نکل آیا جب وہ یہاں پہ ایک اہم عہدے پہ فائز تھے, اور اس کو یہ لگانا چاہ رہے تھے نہ جانے کہاں کہاں. تو ایسے نیب کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ڈالیں نا, نیب والوں کی ڈگریاں چیک کریں, نیب والوں کے اثاثے چیک کریں. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. حیدر زمان قریشی صاحب وقت بہت کم رہ گیا ہے, مجھے بتائیں کہ سندھ میں اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں ہے, اپوزیشن کا بندہ کیوں نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں؟ اس کا جواب دے دیں بس مختصراً. I want to appreciate عمران خان, بڑا اچھا کام کیا, کیبنٹ کے اثاثے ڈکلیئر کروائے. یہ سر سے پاؤں تک چومتی ہوئی ہتھکڑیوں والی نیب والوں کے بھی اثاثے تو ڈکلیئر کروائیں.
پتا تو چلے کس کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, پتا تو چلے کس کے بیرون ملک بینک اکاؤنٹ ہے. قوم یہ توقع کرتی ہے تو اس آئین کیوں نہیں ہے, اس کا جواب آپ حیدر زمان قریشی نہیں دے رہے ہیں, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, اور پھر مجھے یہ یاد پڑ رہا ہے کہ میاں نوال نے یہ کہا تھا کہ ہم نے تو نیب کو بھگت لیا ہے, لیکن اب جو حکومتیں آئیں گی ان کو نیب کو بھگتنا پڑے گا. شاید جو اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ آرڈیننس اس وجہ سے لایا گیا ہے کہ ان کے جو کیسز آئیں گے ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو تمام معاشی ماہر ہیں وہ پریشان تھے کہ ملک سے مہنگائی کیسے ختم کی جائے. اس کے اوپر حکومتی وزیر علی امین گنڈاپور نے ایک بڑا زبردست بیان دیا ہے. انہوں نے ایک فارمولہ بتا دیا ہے, بریک کے بعد وہ فارمولہ آپ کو بھی بتائیں گے, مزہ آ جائے گا آپ کو کہ مہنگائی ملک سے کیسے کم ہو سکتی ہے. تو پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہے اور آخر میں ایک اہم ایشو مہنگائی ڈسکس کر لیتے ہیں. سر حلیم عادل شیخ صاحب, غریب آدمی جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, دو وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے, بجلی کے نرخ آپ نے پھر بڑھا دیے ہیں, اور وفاقی وزراء جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں سر, کیا وہ عوام کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف نہیں ہے؟ کیا علی امین گنڈاپور نے خود بھی ان باتوں پر عمل کیا ہے جن کا مشورہ وہ عوام کو دے رہے ہیں؟ دیکھیے, میں نہیں سمجھتا اس کو ہم ایک گورنمنٹ کا نیریٹو نہیں لے سکتے. ہم اس کو لازم ہے کسی اور انداز میں پوری سیاق و سباق کے حوالے سے بات نہیں آئی ہے. پوری جو سپیچ کر رہے ہوتے ہیں یہ کوئی وزیر ہیں, وہ وزیر کا موقف گورنمنٹ کا موقف کیسے نہیں ہو سکتا؟ حلیم عادل شیخ صاحب, آپ اگر کوئی بات کریں گے تو آپ گورنمنٹ ہیں سر. پوری دیکھیے, میں بتانا چاہتا ہوں, اگر کوئی انہوں نے اسپیچ دی ہے تو پوری اسپیچ دیجئے, سیاق و سباق اس میں آتے ہیں. اب ایک لمبی 1 گھنٹے کی اسپیچ میں, 20 منٹ کی اسپیچ میں, 15 منٹ کی بات چیت میں کہ عوام سے بات چیت کر رہے ہیں, وہ کس بات پہ کہا, کیسے کہا, کیوں کہا, اس کا تو نہیں پتا نا. اگر کوئی آفیشیل ورژن ہماری گورنمنٹ کا آتا ہے, پریس کانفرنس آتی ہے, وہ شو میں بیٹھ کے باضابطہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ 2-3 منٹ کے اندر وہ بات کرتے ہیں. اب پتہ نہیں کہاں اسپیچ کی, کیا بات کی, کس بات کے جواب میں کہا. تو ان 2 الفاظ کو پکڑ کر اس کے آگے دیکھیے کیا ہے, اس کے پیچھے دیکھیے کیا ہے, کس پیرائے میں کہا, پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ نے سنی ہے سر ان کی اسپیچ, جس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے, اس میں اور کیا کنفیوژن ہے سر؟ کچھ بھی نہیں ہے, مہنگائی کے اوپر خالص بات کر رہے ہیں, اس میں کنفیوژن کیا ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں. میں دیکھیے, لمبی سپیچ ہوتی ہے. آپ عوام میں, ہمارے تینوں پولیٹیشنز یہاں موجود ہیں, جب عوام میں ہوتے ہیں بہت لمبی بات ہوتی ہے, کسی بات پہ وہ سمجھا رہے ہوں گے. لازم بات ہے کہ اس ایک پوائنٹ کو حلیم عادل شیخ صاحب, میں کراچی میں آپ کو دیکھتا بھی رہا ہوں, آپ عوامی آدمی ہیں, آپ عوام میں جاتے ہیں. اب آپ یہ بتائیں نا کہ عوام سے جب آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے تو پھر وہ تو ایک ہی شکایت کرتے ہیں کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیوں نہیں آپ سے مہنگائی کنٹرول ہو پا رہی ہے؟ اور سب سے بڑی اپوزیشن آپ کی مہنگائی بن گئی ہے سر. اب اس میں مجھے ذرا 30 سیکنڈ دے دیجیے گا. جی. یہ ورلڈ فوڈ پرائسز ہٹ ٹو 10 ایئرس پیک, یونائٹڈ نیشن فوڈ ایجنسی, یہ UN فوڈ ایجنسی کہہ رہی ہے. اور یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ جی وہ لائٹ پڑ رہی ہے میرے اس کے اوپر. ورلڈ فوڈ پرائسز روز فار اے سیکنڈ کنزیکٹیو منتھ ان سپٹمبر ٹو ریچ ایٹ 10th year peak, driven by gains from cereals and vegetable oil. The United Nations Food Agency FAO کہہ رہی ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا بھر میں مہنگائی اوپر گئی ہوئی ہے. پوری دنیا کا مہنگائی مسئلہ بنا ہوا ہے. کووڈ 2018 میں ہم آئے ہیں, اس وقت معاہدے نہیں کرتے, جب چیز مہنگی ہو جاتی ہے تو چیزیں منگوا لیتے ہیں سر, اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے نا, بات یہ کہ آپ 30 سیکنڈ مانگے, میری سنیے بات. آپ دنیا میں تیل کی قیمت پچھلے گزشتہ چند ماہ میں 100% بڑھی ہے, پاکستان میں صرف 22% بڑھی ہے. دنیا میں تیل پیداوار کرنے والے 19 ممالک میں کے سوا اس وقت پاکستان میں سب سے کم قیمت پر جو ہے تیل فروخت ہو رہا ہے. ہندوستان میں اس وقت بھی ڈیزل کی پرائس ہم سے ڈبل ہے. تیل سے کیسے موازنہ کر رہے ہیں آپ گندم اور چینی کا؟ گندم اور چینی کی تو بمپر کراپ ہوتی ہے ہمارے ہاں, اس کے آپ کیسے موازنہ کر رہے ہیں تیل کا؟ ارے آئیے نا, کورونا کے باعث دنیا بھر میں گندم کے 37% قیمت بڑھی ہے. پاکستان میں 12% بڑھی ہے. دنیا میں چینی کی قیمت 40% بڑھی ہے, پاکستان میں 21% بڑھی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس کووڈ 19 کے باوجود, کورونا کے باوجود, جو ریشو دنیا جہان میں آگے گیا ہے ہمارے پاس سب سے کم رہا ہے, اور ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہے. اور گندم کی تو آپ بتائیے, میں تو بات کر دوں گا کہ جی بمپر پرائس تو ہوتی ہے, لیکن ہم سندھ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو وہی روکی ہوئی ہے. 12 لاکھ ٹن گندم روکی ہوئی ہے.
سندھ میں آپ کو پتا ہے اربوں روپے کی گندم کو جو چوہے کھا چکے ہیں, اور سندھ ایک بہت بڑا صوبہ ہے, دوسرا بڑا صوبہ ہے, جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں پرابلم بھی آ رہے ہوتے ہیں. آج سندھ میں گندم ابھی تک 12 لاکھ تک گندم روکی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے پرائز بڑھی ہے. سینیٹر افنان اللہ صاحب, آپ نے بھی علی امین گنڈا پور کے مشورے سنے ہوں گے. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے سینیٹر صاحب کہ کسی وزیر نے عوام کی سادگی اور کم کھانے کا مشورہ دیا ہو. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور زرعی مصنوعات کی مہنگائی کے فوائد بھی بتا چکے ہیں. اس سے کسان کو فائدہ ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ قوم جو پہلے ہی روٹی کو ترس رہی ہے, اس کو اب چینی کم اور کھانا کم کر دینا چاہیے؟ یہ حکومت کس طرح سے سوچ رہی ہے سر؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو حکومت ہے اور خاص طور سے جو یہ وزیر ہیں, یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت عوام کے حالات ہیں کیا, کہ یہ عوام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آٹا کم کھائیں یا چینی کم کھائیں. ان کو خود اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت لوگوں کے آلریڈی فاقے ہی چل رہے ہیں. آپ ان کو مزید اور وہ کیا کریں؟ نہ نوکریاں ہیں, نہ ابھی مہنگائی کے اوپر بات ہوئی, میں نے ابھی بھی چیک کیا ہے, پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے زیادہ انفلیشن اس وقت پاکستان میں, پورے ساؤتھ ایشیا, بنگلہ دیش, انڈیا, نیپال, بھوٹان, سری لنکا سب ملا لیں, سب سے زیادہ انفلیشن اس وقت پاکستان میں. صحیح. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ 9 جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ نہ, اگر فرض کریں 9% آپ آٹا کم کھائیں اور 9% آپ چینی کم کھائیں, اور جس حساب سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں نا, تو یہ ڈبل ہو جائیں گی. کوئی ابھی ڈبل ہوئی ہیں 3 سال میں, فرض کریں 2 سال میں ڈبل ہو جائیں گی, تو یہ تو پھر 2 سال بعد تو لوگ کچھ کھا ہی نہیں رہے ہوں گے. اگر ان کی یہ والی بات دلیل مان لی جائے 9% والی. یہ تو بتائیں کہ کوئی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ یہ تو اصل میں اپوزیشن کی ناکامی ہے نا, مہنگائی کے اوپر کوئی تحریک چلائیں نا سر. دیکھیں تحریک جو ہے وہ مطلب پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں, اس میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ہماری تحریک ووٹ کو عزت دو والی جو ہے وہ آلریڈی چل ہی رہی ہے, اور اس کے اندر ہم جہاں جو ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں ہم ڈال رہے ہیں. اور عوام کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جب ان کے نمائندے نہیں بیٹھے ہوں گے اقتدار کے ایوانوں میں تو پھر مہنگائی ہوگی, کیونکہ جن لوگوں سے یہ ووٹ لے کے آئے ان کے یہ کام کریں گے. جب ہم عوام سے ووٹ ہی نہیں لیا تو پھر عوام کے کام کیوں کریں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اگر عوام ہمارا ساتھ دے ووٹ کی عزت دو والی تحریک میں, اور انشاءاللہ ہم پاکستان کے مسائل حل کر کے دکھائیں, پہلے بھی کیے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی کر کے دکھائیں گے. چلیں جی, امید ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کرنے سیاستدانوں کو ہی کرنے, مل کر کام کریں, عوام کو مہنگائی سے نجات دلوائیں. حیدر زمان قریشی صاحب, الزام لگا دیا علیم عادل شیخ نے آپ کے اوپر, وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ گندم ریلیز نہیں کر رہی ہے, اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات بالکل درست نہیں ہے, اور سندھ گورنمنٹ نے جو گندم ریلیز کرنی ہے وہ صوبہ سندھ کی ملز کے لیے کرنی ہے نا, دیگر صوبوں کے لیے نہیں کرنی. اور آپ کے پنجاب میں اور کے پی کے جو 7 لاکھ میٹرک ٹن گندم نکالی جو آٹا سکینڈل میں آیا, اور جو فوڈ منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس پہ بتایا, وہ ان کی امیزنگ گڈ گورننس اور بزدارانہ طرز حکومت کا شاخسانہ ہے. اور جو بڑے فیکٹس دیے شیخ صاحب نے, یقیناً اچھی کسی نے ریسرچ کی ہوگی, لیکن گندم, چینی, پاکستان اس میں خود کفیل ہے, اور ہماری کنزمپشن سے زیادہ ہم اگا رہے ہیں. اور رائس, یہ 3 آئٹم ہے جو ہماری قوم کھاتی ہے, آٹا, چینی اور آپ کا جو ہے رائس, یہ میجر کنزمپشن آئٹمز ہیں. پھر دالیں ہیں, اور اس کے بعد پام آئل ہے, اس میں سے یقیناً امپورٹ ہوتا ہے. مہنگائی ہوئی ہے تو حکومت کا کام ہے اس کو سبسڈائز کریں, لیکن حکومت ٹیکہ لگاتی ہے. اور ابھی مہنگائی رورل کور انفلیشن جو فگرز آئے ہیں سپٹمبر کے, وہ 20% سے بھی زیادہ ہیں, اور اربن جو ہے سر وزیر کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. وزیر جو کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہے تو روٹی کم کھائیں, چینی کم کھائیں. ہم آنریبل لوگ ہیں. دیکھیں, جب آپ نے 2-3 راتیں سے مشقت کی ہو, محنت مزدوری کی ہو, بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں ماشاءاللہ, تو پھر نہ نیند پوری ہوئی ہو, نہ کچھ ہوا ہو, تو پھر لمبی تقریر کرنی پڑ جائے تو گاڑی پٹڑی سے اتر بھی جاتی ہے. کوئی بات نہیں, وہ مشہور ہیں ایسی باتیں کرنے کے لیے. لیٹس ناٹ ٹیک ہم سیریس. اگر ان کی یہی خوشی ہے کہ 9% کم کرنے میں وہ 2 دن ڈسکس ہو جائیں گے ٹاک شو میں, تو ظاہر ہے ایک امٹیریل وزیر ہے جس کو کوئی ٹھیک ہے, حکومت کو مہنگائی کم کرے. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا. اپنے میزبان فواز زیدی کو اجازت دیجیے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.